बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक की आज 21 तारीख़ है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन हमारे लिए राह हिदायत पाने में सितारों की मानद हैं। सहाबा किराम का ज़िक्र, आपकी तारीख़, आपका तज़किरा, आपके वाक़यात, आपके कारनामे और फिर उनके कारनामों से सबक हासिल करना, ये हमारी मुस्लिम रिवायत है। और बहैसियत मुसलमान हम एक बेहतरीन, शानदार और ताबनाक माज़ी रखते हैं। तो उस माज़ी के तसलसल को मुस्तक़बिल की तरफ ले जाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने माज़ी को देखें, उसको पढ़ें, उसको अपनाएं और वो मालूमात अगली नस्लों तक मुंतकिल करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो अज़ीम शान सहाबी हैं कि जब इनके हालात को बंदा पढ़ना शुरू करता है, तारीख़ को पढ़ना शुरू करता है, तो आपकी ज़िंदगी का हर शोबा, हर गोशा वो ऐसा है कि उसको जितना पढ़ा जाए, सीखा जाए, समझा जाए, उतना ही कम होता है। अगर आपकी ज़िंदगी के हिस्से से तालीम को देखा जाए तो वो मुस्तक़िल एक बाब है। इसी तरीके से सियासत को देखा जाए तो वो मुस्तक़िल एक बाब है। फ़रासत को देखा जाए तो वो मुस्तक़िल एक बाब है। इसी तरीके से आपका जो शरफ़ है, अगर उस शराफ़त को देखा जाए, आपके फ़ज़ाइल को देखे जाएँ तो वो मुस्तक़िल एक तारीख़ है। तो आज की मुख्तसर सी नशिस्त के अंदर हम आपके चंद वाक़यात और उन वाक़यात से हासिल होने वाले सबक पर गौर करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी कुनियत अबू तुराब है। असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर आपका लक़ब है और आप जनाब अबू तालिब के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हैं। ये वही अबू तालिब हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, आपकी मदद की और जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी वफ़ात को और विसाल के वक़्त इनको नसीहत फरमाई थी कि मेरे पोते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़्याल रखना। चुनाचे सारी ज़िंदगी मुश्किल हालात आए या आसान, इन्होंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम का साथ भी नहीं छोड़ा, अपनी शफ़क़त भी नहीं हटाई, यहाँ तक कि आखिर वक़्त तक पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जनाब अबू तालिब के फ़र्ज़ंद हैं और इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। आपकी विलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली है तो उससे तकरीबन 10 साल कबल हुई और बचपन के ज़माने के अंदर एक ऐसा ज़माना आया मक्का में कि मुश्किल आ गई, तंग हालात आ गए, क़हत पड़ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब से इन्हें लिया कि आप कुछ वक्त के लिए, ख़िदमत के लिए ये मुझे दे दें और मैं इनके तामुल करूँगा। चुनाचे जब तक वो हालात ऐसे रहे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पैगम्बर अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में रहे। इसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो उस वक़्त जो पहल कलमा पढ़ने वाले हज़रात हैं, उनमें मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और ख़वातीन के अंदर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और बच्चों के अंदर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू पहल इस्लाम लाने वालों में से हैं। और आपके इस्लाम लाने का वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है। रिवायात में है कि एक दिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए तो इन्होंने ये अजीब बात देखी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ये एक अमल कर रहे हैं, कभी क़ियाम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज के बाद उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे थे, ये क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये अल्लाह की नमाज़ है, हम अल्लाह की इबादत कर रहे थे और अल्लाह वहदहू ला शरीक के ये सिफ़ात हैं। और आपने फ़रमाया कि मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मुझ पर ईमान ले आओ और कलमा पढ़ो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम से समझा कि तौहीद क्या होती है, कलमा पढ़ने के बाद क्या होगा। सारी चीज़ें समझने के बाद आपके सामने अर्ज़ किया कि अल्लाह का रसूल, मैं इस मामले में अपने वालिद अबू तालिब से मशवरा कर लूँ, फिर मैं आपके सामने अपनी राय का इजहार करूँगा। चुनाचे ये गए और जाकर रिवायात में आता है कि जनाब अबू तालिब से पूछा तो उन्होंने यकीनन जवाब में ये कहा होगा कि उन्होंने जो आपको हिदायत दी हैं वो अच्छी हैं, आप उसको मान लो। और रात जब इन्होंने घर में गुजारी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिल के अंदर इस्लाम के लिए शरह सदर कर दिया, इस्लाम का नूर दिल में उतार दिया। और अगले दिन ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सामने आए और आकर कलमा पढ़ा। तो आपने हुक्म फरमाया कि हालात ऐसे हैं, आप कलमा पढ़ लो, लेकिन अपने ईमान को, अपने इस्लाम को कुछ वक़्त के लिए आपने खुफिया रखना है, मख्फी रखना है।
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا معاملہ ہو، بڑا کام ہو تو بڑے کی بات مان لینی چاہیے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی معاملہ درپیش ہو تو اپنے والد سے مشورہ کر لینا چاہیے، ان سے رائے لے لینی چاہیے، وہ یقیناً ہمارے حق میں اچھا سوچتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی جگہ عبادت کر رہے تھے تو جناب ابو طالب کی نظر پڑی تو انہوں نے پوچھا کہ اے علی آپ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ابا جان میں اصل میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، مومن ہو چکا ہوں، اور یہ میں اسلام کی عبادت کر رہا تھا۔ تو انہوں نے پھر آپ کو منع نہیں فرمایا۔ تو اس طریقے سے آپ بچپن کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑھے، پھر بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، کلمہ پڑھا، اور مکی دور کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ہمیشہ معاملت رہی، جس کے اندر بالخصوص آپ پر جب مشکل حالات آئے اور شیب ابی طالب کے اندر آپ کا محاصرہ آیا تو آپ کی طرف سے بڑی پشت بنائی اور بہت زیادہ معاونت رہی، یہاں تک کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانچ میں، پرکھ میں، سمجھ میں اور فیصلے کے اندر یہ خیال کیا کہ مجھے اپنے بستر پر کسی ایسے شخص کو سلانا چاہیے جو رشتے میں میرے قریب ہو، ہمت کے اندر بلند ہو، اور اعتماد کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو۔ تو آپ کا انتخاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ باہر قاتل کھڑے ہیں اور قاتلین کو جب پتہ چلے گا کہ ان کا مقصود، ان کا ہدف موجود نہیں بلکہ میں ہوں، تو یقینی طور پر ایک انسان کے دل میں آتا ہے کہ وہ مجھے قطعاً نہیں چھوڑیں گے اور مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ ایسے میں اگر کوئی وہاں رکتا ہے تو وہ باہمت ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے فرمایا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، اب مانتے ہیں یہ مکہ والوں کو واپس کرنا، پھر میرے پیچھے پیچھے مدینہ آ جانا، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ کو اللہ کے فضل سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ سو جائیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ صرف لیٹ گئے چادر اوڑھ کر بلکہ سو گئے اور نیند کر لی، اور صبح جب بیدار ہوئے تو دشمنوں کو پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اور حضرت علی آپ کے بستر پر موجود ہیں۔ تو یہ قدرتی طور پر پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے موافق انہوں نے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اور یہ وہاں کچھ دن رہے، اس میں لوگوں کی امانتیں واپس کیں، اور پھر ایک رات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی راستے پر جس پہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے چل پڑے۔ احادیث میں ہے کہ دن کو آپ آرام فرماتے، رات کو سفر کرتے، اور یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل گئے، جب ابھی آپ مدینہ منورہ شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ ابھی تک راستے کے اندر مدینہ کے قریب ایک جگہ مہمان تھے۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ حضرت علی کو بلاؤ، تو وہاں پر صحابہ کرام نے بتایا کہ جی وہ چل نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے پیچھے آتے آتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اس بنا پر ان کے لیے چلنا دشوار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کے پاس آتا ہوں۔ آپ آئے، آپ کے حالات دیکھے، پاؤں کی سوجن دیکھی، زخم دیکھے، تو آپ کو بڑا ترس آیا۔ آپ نے دعا دی اور اپنا لعاب دہن جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، اور پھر آپ کی شہادت تک کبھی آپ کو اللہ کے فضل سے، پیغمبر علیہ السلام کے لعاب کی برکت سے پاؤں کی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہاں جب آپ مدینہ منورہ آتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت میں، آپ کی خدمت میں اسی طرح لگ جاتے ہیں جیسا کہ مکہ کے زمانے میں تھے۔ یہاں پر بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مدینہ کے اندر پہنچ کر مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی، ایک کا دوسرے کو بھائی بنایا تھا، تو بعض احادیث میں ہے کہ حضرت علی کو آپ نے اپنا بھائی بنا لیا کہ میری مواخات آپ کے ساتھ ہے، اور بعض روایات کے موافق حضرت علی کے بھائی جو بنے تھے وہ ایک اور صحابی تھے۔ تو بہرحال جب یہاں پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے دوسرے سال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کیا، اور حضرت فاطمہ سے آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے آپ کے لیے اپنے خاندان، سادات خاندان میں سب سے بہترین رشتے کا انتخاب کیا ہے، اور تاریخی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپ کے ساتھ رشتہ بھی لاجواب تھا، آپ کے ساتھ تعلق بھی مثال تھا، آپ کی رفاقت بھی طویل تھی، آپ کی تربیت کا بھی اثر تھا، لیکن معاشی لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کمزور تھے،
اور بعد میں بھی ایک طویل زمانے تک آپ مالی لحاظ سے اتنے مستحکم نہیں ہوئے۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ لینے والے اس وقت کے جلیل القدر ایسے ایسے صحابہ کرام اور ایسے ایسے خاندان ہوں گے جو مالی لحاظ سے بڑے متمول اور اچھے خوشحال گھرانے ہوں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے مالدار رشتے کا انتخاب نہیں فرمایا، مالی طور پر آسودہ گھر کا خیال نہیں فرمایا، بلکہ یہ دیکھا کہ جو لڑکا اپنی تعلیم اور تربیت، فہم اور فراست کے لحاظ سے بہتر ہے اور خاندان کے اندر جو ہے وہ اچھی شرافت اور نیابت والا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ رشتے کے انتخاب میں پیغمبر کا سنت اور طریقہ مال و دولت کی لالچ نہیں، بلکہ شرافت، تعلیم، تربیت اور اعتماد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس طرح پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ آپ کا رشتہ دوہرا ہو جاتا ہے، ایک وہ رشتہ جو خاندان سے پہلے تھا اور اب ایک رشتہ دامادی کا بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ کے بیٹے اور حضور علیہ السلام آپ کے سسر اور والد کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا، انہیں خوش رکھا اور پیغمبر علیہ السلام کو بڑی خوشی رہی۔ یہاں تک ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے، آ کر پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ وہ مسجد گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ملنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے، جا کر دیکھا کہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم کے اوپر مٹی لگ چکی ہے، تو آپ نے آواز دی، یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھیے۔ اس دن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے پیغمبر کا دیا ہوا، وہ ابو تراب بن گیا، مٹی والے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جہاں حضرت فاطمہ کے ساتھ حسن سلوک تھا، تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سسر تھے ان کی بھی خدمت کی آپ کو فکر تھی۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے میں ہیں، اور وہ دن ایسا تھا کہ پیغمبر کے گھر میں بھی کچھ نہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی کچھ نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں، کچھ کما کر پیغمبر علیہ السلام کی خوراک کا انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب آپ نکلے ہیں تو جا کر دیکھا کہ ایک یہودی کا کنواں چل رہا تھا، جس سے ڈول بھر بھر کے جو ہے کھیتی میں دیے جاتے ہیں۔ اس کو جا کر کہا کہ میں آپ کے یہاں مزدوری کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنے ڈول آپ نکالیں گے ہر ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور آپ کو دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کے گرد اس لکڑی کو گھمانا شروع کیا۔ عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے عام طور پر بیلوں کو چلایا جاتا ہے اور وہاں سے ڈول جو ہیں پانی کے بھر بھر کے گرتے ہیں۔ تو ایک چکر لگایا، ایک ڈول نکلا، ایک کھجور مل گئی، پھر دو، یہاں تک کہ 17 چکر آپ نے لگائے اور 17 کھجوریں وہاں سے حاصل کیں، عجوہ کھجور، اور پیغمبر علیہ السلام کی جا کر خدمت میں پیش کی اور ماجرا سنایا کہ اللہ کا رسول مجھے یہ پتہ چلا اور میں نے اس طرح یہودی کی مزدوری کی اور وہاں سے کھجوریں کما کر آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور دعا دی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی تربیت کا یہ بھی اثر تھا کہ جس کے ہاں سے انسان بیٹی لیتا ہے، رشتہ کرتا ہے، تو اس کی بحیثیت والد بھوک پیاس تنگی ترشی کے اندر خدمت کرنا یہ داماد کا حق ہے اور اس کے اندر کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے جتنے غزوات آئے، اسی میں جیسے غزوہ بدر آیا تو وہاں پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھرپور کردار ادا کیا، اور ایسا کردار ادا کیا کہ جب تک غزوہ بدر کی تاریخ رہے گی تو حضرت علی کا نام بھی رہے گا۔ قصہ یوں ہوا کہ جس وقت کفار مکہ بدر کے اندر مسلمانوں کے آمنے سامنے ہوئے تو ان کے جو بڑے جرنیل تھے اور بڑے جری اور بہادر سپاہی تھے، ان کے اندر عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 جرنیل جب یہ سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مجاہد جو ان کے سامنے پیش ہوئے تو ان حضرات نے نخوت اور غرور سے ان سے پوچھا کہ کون ہوتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم انصار میں سے ہیں۔ تو عتبہ، شیبہ اور ولید جو مغرور تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا تو آپ سے مقابلہ نہیں بنتا، ہمارے مقابلے ہمارے ہم پلہ لاؤ، یعنی ہم اگر لڑیں گے تو قریش سے لڑیں گے، ہم اگر بچھاڑیں تو پھر ہمارا نام تو ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کو پیچھے ہٹایا اور آپ نے بھی 3 جرنیلوں کا انتخاب کیا، حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی۔ اب جب یہ سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہمارا ٹکر کا مقابلہ ہے اور کانٹے کا مقابلہ ہے۔ اب خدا کی شان یہ ہوئی کہ وہ اپنی طرف سے اپنے غرور میں، تکبر میں، ذوم میں اور شجاعت اور بہادری اور ان کی تاریخ،
انہیں نہیں پتہ تھا کہ آج جو صحابہ ان کے سامنے آئے ہیں وہ ایک نئی شان کے ساتھ آئے ہیں، نئی طاقت کے ساتھ آئے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مد مقابل آئے ہیں تو ایک ہی وار کے اندر اپنے مد مقابل کا سر اڑا کر ایک طرف کر دیا۔ اسی طرح حضرت حمزہ نے بھی، اور اسی طرح حضرت عبیدہ نے بھی کچھ وقت کے بعد اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دیا اور وہ خود زخمی ہوئے۔ اسی طریقے سے آگے جتنے غزوات آئے آپ کا اس کے اندر شمولیت رہی، شرکت رہی، اور پیغمبر علیہ السلام کو آپ سے بڑی راحت رہی۔ اسی میں سے ایک بہت بڑا غزوہ خیبر بھی ہے۔ غزوہ خیبر بھی اسلام کے غزوات میں سے ایک اہم ترین غزوہ تھا، جس کے بہت سارے قلعے تھے۔ ان میں سے ایک قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جس شخص کے ہاتھ میں علم ہوگا وہ ضرور اس کو فتح کرے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے طلب فرمایا، تو آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ نے لعاب لگایا اور آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں علم دیا، اور آپ جب میدان میں آئے ہیں تو آپ کے مد مقابل مرہب تھا، اور وہ مرہب بھی اپنے زمانے کا بہت بڑا جرنیل اور بہت بڑا جنگی بہادر سپاہی تھا، اور آپ کے ساتھ بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اشعار پڑھتا ہوا آیا ہے۔ تو آپ نے جب ایک وار کیا ہے تو اپنی آہنی، خود اور گردن سمیت اس کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا۔ تو اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسد اللہ، شیر کا خطاب پاتے ہیں، اور غزوہ بدر کے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار آپ کے حوالے کی، اور پھر وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہی۔ اسی طریقے سے جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی معاملت رہی، اس کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ صلح حدیبیہ کا بھی ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ تحریر کرنے کا وقت آیا تو پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے معاہدہ تحریر کنندہ کے طور پر حضرت علی کا انتخاب ہوا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب لکھا کہ یہ معاہدہ من محمد رسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے ہے، تو فریق مخالف نے کہا کہ اگر ہم یہ محمد کو رسول اللہ مانیں تو پھر تو ہمارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، لہٰذا یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنے دیں، محمد بن عبداللہ، آگے رسول اللہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں، لہٰذا جب میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں تو رسول اللہ کٹ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے دکھائیں وہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، میں کاٹ دیتا ہوں۔ اس سے یہ سبق ملا کہ جو ادب کا تقاضا ہو تو ادب کے تقاضا جو ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور جب حکم آتا ہے تو پھر حکم کو بھی اپنی جگہ پورا ہونا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ سبق ملا کہ بڑا کبھی یہ محسوس کرے کہ کوئی کام چھوٹے سے ہونے والا نہیں ہے، یا اس کے بس میں نہیں ہے، یا پھر اس کی شان نہیں ہے، تو وہ خود آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دے دے، تاکہ چھوٹا بے ادبی کی طرف بھی نہ جا سکے اور کام بھی ہو جائے۔ تو اس طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی شجاعت، غزوہ خیبر پر آپ کا خاص مقام، اور صلح حدیبیہ کے اندر آپ کا کردار، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے رہیں۔ اس لیے آپ کی دعائیں، آپ کا تعلق، آپ کی محبت آپ کو بہت زیادہ ملی، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ 100 اونٹوں کی قربانی کرنے جا رہے تھے، اس میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقیوں کے لیے فرمایا کہ علی آپ ذبح کر دو۔ اور اسی طریقے سے ایک سفر کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے۔ تو اس طرح آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی محبت اور اپنا تعلق جو ہے وہ قیامت تک کے لیے امت کو بتا دیا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں، تعلق والا ہوں، تو علی بھی اس کے تعلق والے ہیں۔ جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ علی سے محبت رکھے گا، جو علی سے محبت کرتا ہوگا وہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا۔ تو بہرحال آپ نے اپنی زندگی پیغمبر کی خدمت کی، یہاں تک کہ آخری دنوں کے اندر جب آپ کو بخار تھا تو پیغمبر علیہ السلام کو کندھے کا سہارا دے کر 2 صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی تھے، اور اسی طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کے آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے اس کے بعد جو دیگر خلفائے کرام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تمام کی خلافت کے اندر آپ ایک اہم مقام رکھتے تھے، ایک مشیر کی حیثیت سے آپ سب کے مومن رہے، اور سب کو آپ پر بڑا اعتماد رہا، یہاں تک کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس وقت بہت سارے صحابہ کرام کے اصرار پر اور بہت سارے لوگوں کی درخواست پر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے خلافت کی بیعت کی۔ تو 24 ذی الحجہ 35 ہجری
جمعۃ المبارک کے دن آپ جو ہے وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، اور 4 سال اور 9 مہینے تقریباً آپ کی خلافت رہی، اور پھر اللہ کی کرنی جو ہو کے رہنی ہوتی ہے وہ وقت آ گیا کہ آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ نے اس سے پرفتن دور کے اندر جب بہت زیادہ مسائل، معاملات، سازشیں، خوارج، صبائی اور اپنے اور پرائے، اتنا مشکل اور اتنا جد و جہد والا اور فہم و تدبر والا وقت گزارا ہے کہ تقریباً 5 سال کی خلافت کے بعد 17 رمضان المبارک کو آپ پر حملہ ہوتا ہے، اور 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کے اندر آپ شہادت پاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں اعلیٰ مقام لینے کے لیے اعلیٰ علیین پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت، آپ کا کردار، وہ بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو یا آخری وقت کیوں نہ ہو، ہر ایک مقام پر، ہر ایک موقع کے اندر ایسے ایسے اسباق ہیں، ایسی ہمارے لیے راہ عمل ہے کہ اگر اکیلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم نے سامنے رکھ کر اپنی زندگی اس پہ ڈھال لیں تو ایک بہترین مسلمان اور بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، وہ دراصل اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے ہوتا ہے، اور ان کے نقش قدم سے روشنی پا کر اپنے لیے لاہ عمل لینے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کی سیرت کو اپنا کر ہمیں اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔